खुशामदीद गॉड टीवी। मैं जॉन कैमरन आ रहा हूँ आपके पास अराइज कॉन्फ्रेंस में। खुदावन यहाँ पर अजीबोगरीब काम करने जा रहे हैं, जिंदगियां बदलने वाली हैं। आज का कलाम है कि जिस हाल में आप आए हैं उसी हाल में नहीं रहेंगे। एक मुख्तसर पैगाम, अगर आप इसे अपने दिलों में कबूल करेंगे आपकी जिंदगी बदल जाएगी। बहुत लोगों की तब्दील हुई है, आपकी भी बदलेगी। आज सुबह लूका की इंजील 2 बाब किसने खोला है? और उसकी 42 आयत। जब वो 12 बरस का हुआ तो वो ईद के दस्तूर के मुताबिक यरूशलेम को गए। जब वो उन दिनों को पूरा करके लौटे तो वो लड़का यीशु यरूशलेम में रह गया और उसके माँ बाप को खबर ना हुई, मगर ये समझकर कि वो काफिले में है वो एक मंजिल निकल गए और उसे अपने रिश्तेदारों और जान पहचानों में ढूंढने लगे। जब ना मिला तो उसे ढूंढते हुए यरूशलेम तक वापस गए और 3 रोज के बाद ऐसा हुआ कि उन्होंने उसे हैकल में उस्तादों के बीच में बैठे उनकी सुनते और उनसे सवाल करते हुए पाया, और जितने उसकी सुन रहे थे उसकी समझ और उसके जवाबों से दंग थे। वो उसे देखकर हैरान हुए और उसकी माँ ने उससे कहा, बेटा तूने क्यों हमसे ऐसा किया? देख तेरा बाप और मैं तुझे कुड़ते हुए ढूंढते थे। उसने उनसे कहा, तुम मुझे क्यों ढूंढते थे? क्या तुमको मालूम न था कि मुझे अपने बाप के यहाँ होना जरूर है? मगर जो बात उसने उनसे कही वो ना समझे और वो उनके साथ रवाना होकर नासरत में आया और उनके ताबे रहा। और उसकी माँ ने ये सब बातें अपने दिल में रखी और यीशु हिकमत और कद्दो कामत में और खुदा की और इंसान की मकबूलियत में तरक्की करता गया। हमने गुज़रा हफ्ता ये पैगाम सुना। हिजकियेल 46 बाब की 9 आयत। हिजकियेल 46 बाब 9 आयत, आखिरी आयत, और फिर हम कलाम का मुताला करेंगे। लेकिन जब मुल्क के लोग मुकर्रा ईदों के वक्त खुदावन के हुजूर हाजिर होंगे तो जो शिमाली फाटक की राह से सिजदा करने को दाखिल होगा वो जनूबी फाटक की राह से बाहर जाएगा, और जो जनूबी फाटक की राह से अंदर आता है वो शिमाली फाटक की राह से बाहर जाएगा। जिस फाटक की राह से वो अंदर आया उससे बाहर न जाएगा, बल्कि सीधा अपने सामने की फाटक की राह से निकल जाएगा। मैं खुदा के बारे में एक बात जानता हूँ, वो जब भी हमसे मुखातिब होता है वो हमारी परस्तिश की बात करता है। हम एक बरादरी के लोग हैं, हम एक कौम हैं। खुदा की रहमत में मुकद्दस खादमीन और शाही कौम है। हम मोमिनों को खुदा के लिए अलग रखा गया है। वो जब भी हमसे रूबरू होता है वो हमेशा हमारी बंदगी देखता है। हमने पाया कि इस्राएल के बच्चे वादा की हुई जमीन में दाखिल होने से पहले गुलामी से बाहर आए। हमारे पास ऐसे कलाम की बहुतायत है जिसमें खुदावंद इस्राएली कौम के लिए नई शुरुआत करता है, और खुदा 90% बात उनकी इबादत के बारे में ही करता है। उनकी खिदमतगारी, उनके त्योहार और इबादत के लिए उनका इकट्ठा होना, क्योंकि हमारी पहचान हमारी इबादत है। कितने लोग ये जानते हैं कि खुदा को हमारी इबादत की जरूरत नहीं है? मैं बहुत खुश किस्मत हूँ कि मैं ऐसे खुदा की परस्तिश करता हूँ जो आसमान में है, और उसको ये एहसास से कमतरी नहीं सताता कि विलिंगटन के लोग हाथ उठाकर मेरी परस्तिश कर रहे हैं, क्योंकि मुझे शक है कि वो मुझे प्यार नहीं करते। खुदा आसमान में बैठकर अपने ज़मीर से नहीं लड़ रहा है कि आप उसके लिए हाथ उठाएं, शोर करें, क्या कोई आज सुबह मेरे लिए प्रस्तिश करेगा? खुदावंद उस जन्नत में मुकम्मल तौर पर बैठे हैं। उनकी जिंदगी में कोई कमी नहीं है, उनको कोई घाटा पूरा नहीं करना है। बल्कि जब मैं और आप प्रस्तिश करते हैं इससे खुदा के बारे में कुछ नहीं बदलता, कुछ नहीं। इस खलकत में उनकी अहमियत, ना उनकी शख्सियत के बारे में, ना उनके किरदार के बारे में, जब हम उनकी परस्तिश करते हैं। लेकिन हमारा हर सू बदल जाता है जब हम उसकी परस्तिश करते हैं। हम खुदा की परस्तिश इसलिए नहीं करते कि उसको जरूरत है, बल्कि हमें खुदा की जरूरत है। क्या कोई आमीन कहेगा? क्योंकि खुदा ने हमें बनाया है ताकि हम इबादती रिश्ता खुदा के साथ रखें, और जितना उसकी इबादत करेंगे उतना उसके जैसे बनेंगे, और जितना उसके जैसे बनेंगे उतना असल हम होंगे। हम ऐसी नस्लों में रह रहे हैं जहां हर कोई किसी न किसी के जैसा बनना चाहता है। जब आप यीशु के पास आते हैं तो वो आपको एक मुख्तलिफ इंसान बना देता है। मतलब ये नहीं कि आप एक तख्लीकी इंसान थे और मायूस हो जाएंगे। मतलब ये नहीं कि आप बहुत हसीन हैं और जब यीशु के पास आते हैं तो आप गैर मरबूत हो जाएंगे। हम कह रहे हैं कि जब आप यीशु के पास आते हैं तब आपका असली वजूद उभरता है। जब खुदा की लियाकत खुदा की सीरत से मिलती है तो आपका असली वजूद दुनिया में नुमाया होता है। आपको खुश होना चाहिए क्योंकि आप प्रस्तिश की जगह पर हैं
اور میں آپ کو سمجھانا چاہتا ہوں کہ خدا نے ہمیں پرستش کے لیے بلایا ہے۔ ہم جانتے ہیں کہ خدا نے اپنے کلام کے ذریعے بات کی، یشوع کی کتاب میں وہ وعدہ کی ہوئی جگہ پر پہنچے، اور ہم جانتے ہیں کہ اس کے بعد اسرائیلیوں نے بندگی کرنا چھوڑ دیا، وہ زمینی برکتوں سے بھر گئے اور خدا کو بھول گئے جس نے ان کو برکتیں دی۔ اور اس علیحدگی کی وجہ سے میں آپ کو سمجھانا چاہتا ہوں کہ ہماری زندگی میں اچھی چیزیں اس کی طرف سے آتی ہیں، اور جب ہم اسے بھول جاتے ہیں تو وہ کہتا ہے کیوں نہ میں وہ برکتیں واپس لے لوں جو میں نے تمہیں دی ہیں، اور اچانک ہم اپنے آپ کو گھاٹے میں پاتے ہیں۔ اور کلام بتاتا ہے کہ اپنی نافرما برداری کی وجہ سے اسرائیلی پھر سے غلام کر دیے گئے۔ اپنی غلامی کے دوران کلام بتاتا ہے کہ وہ پھر خدا کی طرف مڑے، ان کے دل خدا کی طرف دوبارہ متوجہ ہوئے، وہ خدا میں دوبارہ زندہ ہوئے، وہ دوبارہ اسے ڈھونڈنے لگے، اور اس علیحدگی کے دوران حزقیل کی کتاب لکھی گئی۔ مجھے یہ کتاب پسند ہے کہ یہ خدا کے وعدوں سے بھری ہوئی ہے کہ وہ تمہیں واپس لے آئے گا۔ میں اس خدا سے محبت رکھتا ہوں جو واپس لے آتا ہے، جو ہمارا قرض چکاتا ہے، جو ہمارے گناہ معاف فرماتا ہے، جو ہمیں مکمل کرتا ہے۔ وہ قوت سے بھرا ہوا خدا جس نے میرے قرض معاف کیے، وہ کہتا ہے کہ میں نے تمہارے گناہ معاف کیے، میں نے تمہارے رجحانات معاف کیے، میں تمہیں دوسرا موقع دیتا ہوں، ایک نئی شروعات، میں تمہاری زندگی میں کچھ نیا کرنے جا رہا ہوں۔ کتنے لوگ آج اس خداوند کے لیے شکر گزار ہیں؟ اور حزقیل 43 میں کلام بتاتا ہے، 43 نہیں 33، سوکھی ہڈیوں کی وادی، اور خدا آپ کو دوبارہ زندگی دے گا۔ اور حزقیل کی 40 میں 48 آیت تک خدا اپنے لوگوں کو دوبارہ اسرائیل میں بحال کرنے کی تیاری کر رہا ہے، دوبارہ ان کو وہ سب دینے کے لیے۔ یہ کوئی اتفاق نہیں ہے۔ حزقیل کے آخری 8 باب صرف اس کے بارے میں ہیں۔ کیا سوچتے ہیں کس کے بارے میں ہے؟ عبادت۔ یہ نئی ہیکل ہے، ایسے مختلف کام ہوں گے، کیونکہ جب بھی خدا ہمیں اپنے مقصد میں آگے بڑھاتا ہے وہ ہمیشہ ہمیں عبادت کے لیے بلاتا ہے۔ خدا میں آگے بڑھنے کا صرف ایک ہی طریقہ ہے کہ جیسے اسے پسند ہے ویسے عبادت کرو اور اس کے مقصد کو حاصل کرو۔ اور جب میں یہ حوالہ پڑھتا ہوں اس برس کے شروع میں ایک آیت سے متاثر ہوا، حزقیل کا 46 باب 9 آیت، جو ہمیں بتاتا ہے، آئیے ہم پڑھیں گے۔ آپ کی اسکرین پر لکھا ہے کہ جو شمالی پھاٹک سے داخل ہوگا وہ جنوبی پھاٹک سے باہر جائے گا، اور جو جنوبی پھاٹک کی راہ سے اندر آتا ہے وہ شمالی پھاٹک کی راہ سے باہر جائے گا۔ کوئی شخص اس پھاٹک سے نہیں نکلے گا جس پھاٹک سے وہ داخل ہوا ہے، کوئی اس پھاٹک سے نہیں نکلے گا جس پھاٹک سے وہ داخل ہوا ہے۔ وہ خاص طور پر ہماری عبادت کے بارے میں کہہ رہا ہے۔ دھیان دو ارائز کے عزیزو، آج صبح یہ آپ کو متاثر کرے گا۔ وہ کہتا ہے کہ اگر تم شمالی پھاٹک سے داخل ہوگے تو جنوبی پھاٹک سے باہر جاؤ گے، اور اگر جنوبی پھاٹک سے داخل ہوگے تو شمالی پھاٹک سے باہر جاؤ گے۔ پر ایک بات یاد رکھو، تم اس پھاٹک سے باہر نہیں جاؤ گے جس پھاٹک سے داخل ہوتے ہو، یعنی کہ تم جیسے آئے ہو ویسے نہیں جاؤ گے۔ میرے عزیزو، جب ہم اس بات کی طاقت کو سمجھتے ہیں، خداوند کہنا چاہتے ہیں اگر آپ اس عبادت میں ایک حالات میں آئے ہیں تو آپ یہاں سے بدلے ہوئے حالات لے کر جائیں گے۔ جی ہاں، وہ کہتا ہے آپ کے آنے کا مقصد یہ نہیں ہے کہ آپ کے حالات ایک سے رہیں گے، بلکہ آپ ایک رستے سے آئیں گے اور دوسرے رستے سے جائیں گے۔ جب آپ میرے پاس آتے ہیں تو آپ کے حالات ایک سے نہیں رہتے، آپ اسی حالات میں نہیں جائیں گے جس حالات میں آئے ہیں۔ مجھے ایک اور بات سکھانی ہے، اگر آپ بیمار آئے ہیں خدا آپ کو شفا دے کے بھیجے گا، اگر آپ نا امید آئے ہیں خدا آپ کی امیدوں کو پورا کرے گا، اگر آپ ہار چکے ہیں خدا آپ کو جیت دلائے گا، اگر آپ مایوس ہیں وہ آپ کو خوشحال بنائے گا۔ وہ آج آپ سے کہتا ہے اگر آپ کا کوئی مستقبل نہیں ہے وہ آپ کی تقدیر بنا دے گا۔ خدا یہاں موجود ہے۔ وہ کہتا ہے اگر آپ کے ساتھ کوئی وعدہ نہیں کیا گیا میں آپ کے ساتھ ابدی وعدہ کروں گا۔ وہ کہتا ہے کہ جب تم مجھ سے ملو گے سب بدل جائے گا، تمہاری زندگی سے وہ سب ہٹ گیا ہے، رکاوٹیں ٹوٹ گئیں، روحوں کو نجات مل گئی، زندگیاں انقلابی ہو گئیں۔ وہ کہتا ہے یہ نقلی نہیں اصلی ہے، کیونکہ اگر تم شمالی پھاٹک سے داخل ہوگے تو جنوبی پھاٹک سے باہر جاؤ گے۔
جب تم مجھے ملو گے تو تم ویسے نہیں رہو گے جیسے تم آئے تھے. یہ تو وہی بات ہو گئی کہ نہانے کے بعد بھی گندے رہیں. جب میرے پاس آتے ہو آپ کی زندگی میں کچھ تو بدلنا چاہیے. یہ ہماری بندگی کے بارے میں ہے. خدا ہمیں پھاٹکوں کے بارے میں نہیں سکھا رہا، وہ ہمیں ایک مقصد دے رہا ہے، ایک سمجھ، ایک فہم کہ جب ہم اس کے پاس آئیں اور بندگی کریں تو اس تجربے سے بدل جائیں. میں نے زیادہ تر زندگی نئی عمارتوں میں آنے جانے میں بتائی ہے. مطلب پچھلے ہی سال 6 مہینے کے لیے میں مختلف دیشوں میں تھا، اس لیے میں جانتا ہوں نئی جگہوں پہ جانا، ہوٹلوں میں، شاپنگ مال اور ہوائی اڈے اس دنیا میں سب سے بڑی پریشانی کا سبب ہیں. برا مت مانیے پر ایلے پہنچنا سب سے بڑی مشکل ہے. پر جب آپ چل رہے ہوتے ہیں ایک نیا ماحول ہوتا ہے. میں کیا کرتا ہوں جب میں نئی جگہ میں جاتا ہوں تو میں حوالہ جات لے لیتا ہوں جو مجھے باہر نکلنے میں مدد کرتے ہیں. جانتے ہیں نا، جیسے کہ ہینسل اور گریڈل جنجر بریڈ کی بغل میں ہے. میں نے صحیح کہا نا؟ میں چھوٹا تھا تو الجھ جاتا تھا. آپ راستہ کھوجتے ہوئے اندر آتے ہیں. خواتین ذرا غور فرمائیں، یہ آپ کے لیے ہے. مرد سمت میں واقعی اچھے ہوتے ہیں. یقیناً ہم جانتے ہیں، پر آپ آگے ہی نہیں دیکھتے. اگر آپ باہر نکلنا چاہتے ہیں تو کبھی کبھی پیچھے بھی دیکھنا پڑتا ہے، کیونکہ جب آپ پیچھے دیکھتے ہیں تب آپ جان لیتے ہیں کہ آپ صحیح جا رہے ہیں اور دکانوں کو دیکھ کر صحیح راستہ پہچان لیتے ہیں کہ یہاں سے مجھے بائیں مڑنا ہے. میں ایسا ہی کرتا ہوں، اور اس کی ایک وجہ ہے کہ جب میں اس ماحول میں داخل ہوتا ہوں اور جب میں وہاں پہنچ جاتا ہوں تو میں جان جاتا ہوں میں کیسے داخل ہوا، میں کہاں پر ہوں. اس لیے اب میں جانتا ہوں کہ جب میں باہر نکلوں گا تو ایسا خود بخود ہو جائے گا. میں لطف اٹھاتا ہوں، میں آرام کرتا ہوں، کیونکہ میں جانتا ہوں میں اندر کیسے آیا اور میں باہر کیسے جاؤں گا. گزرا سال لاس اینجلس میں میں شاپنگ مال میں گیا اور شاپنگ مال سے باہر نکلنے کے لیے میں 20 منٹ پہلے چل پڑا تاکہ جو حضرات مجھے لینے آئے ہیں ان سے پہلے وہاں موجود رہوں. پر مجھے 10 منٹ کی دیری ہو گئی کیونکہ میں شاپنگ مال میں آدھے گھنٹے تک راہ ڈھونڈتا رہا. میں جس راہ میں جاتا تھا وہ مجھے نیا لگتا تھا اور میں ایک نئی جگہ پہنچ جاتا تھا جس کا مجھے اندازہ نہیں تھا، کیونکہ مجھے اسی راہ سے واپس جانا تھا جس راہ سے میں داخل ہوا تھا. آپ الجھ جاتے ہیں جب آپ نہیں جانتے کہ آپ کو باہر کیسے جانا ہے. ہم چاہتے ہیں کہ سب خود بخود ہوتا جائے. ہم آسان طریقہ چاہتے ہیں، اور خداوند صاف طور پر کہتے ہیں جب آپ ایک پھاٹک سے اندر آتے ہیں، استعاراتی طور پر وہ کہتے ہیں جس پھاٹک سے تم داخل ہوئے ہو وہ پھاٹک بند ہو چکا ہے. آپ اندر آ چکے ہیں، آپ مشرق سے داخل ہوئے ہیں، پر آپ وہاں سے واپس نہیں جا سکتے. اس لیے جس پل میں داخل ہو چکا مجھے دیکھنا پڑے گا کوئی اور راہ جو مجھے دوبارہ باہر لے جا سکے. اس لیے میرا مقصد صرف اندر آنا ہی نہیں ہے اور خرید و فروخت کروں اور گھومتا رہوں. نہیں، جس لمحہ میں داخل ہوا میں دیکھتا ہوں، ڈھونڈتا ہوں، میں گھومتا ہوں، میں گھبراتا ہوں، میں باہر نکلنے کا راستہ ڈھونڈتا ہوں، یہاں سے نکلنے کی کوشش کرتا ہوں. میں اس راستے کو چھوڑ نہیں سکتا جس سے میں اندر داخل ہوا. یہ ہماری سمجھ کو بند کر دیتا ہے، ہمارے جینے کے طریقے کو بھی. اور خداوند فرماتے ہیں جب تم ان کی عبادت میں آؤ تو تم جس حالات میں آئے تھے اس حالات میں واپس نہیں جاؤ گے. خداوند کہتے ہیں حالات بدل جائیں گے. عبادت کے ختم ہونے پر آپ سب سے میرا سوال ہوگا آپ نے اس میں کیا حاصل کیا؟ کیونکہ اگر ہم یوں ہی بیٹھے ہیں، گرجا چلانا ہے اور اپنے کام بھی کرنے ہیں، میں بتا دوں یہ کافی نہیں ہے. خداوند فرماتے ہیں جب تم میری عبادت کرنے آؤ تو یہ تجربہ تمہیں بدل دے گا. تم کیا پانا چاہتے ہو؟ یعقوب پہلا باب 23 آیت دیکھیں. یہ صرف پرانے عہد کا وعدہ نہیں ہے. ایسا نہیں ہے کہ خدا نے حزقیل سے کچھ کہا اور نئے عہد نامے میں لاگو نہیں ہوتا. یعقوب 1 باب 23 آیت دیکھیں. کیونکہ جو کوئی کلام کا سننے والا ہو اور اس پر عمل کرنے والا نہ ہو وہ اس شخص کی مانند ہے جو اپنی قدرتی صورت آئینے میں دیکھتا ہے اور بھول جاتا ہے. لیکن جو شخص آزادی کی کامل شریعت پر غور سے نظر کرتا رہتا ہے وہ اپنے کام میں اس لیے برکت پائے گا کہ سن کر بھولتا نہیں بلکہ عمل کرتا ہے. اس کے کام میں وہ برکت دے گا.
تو کلام صاف طور پر بتاتا ہے اگر آپ کلام پڑھتے ہیں اور اس کے پاس آتے ہیں اور وہیں چھوڑ کر چلے جاتے ہیں تو وہ کہتا ہے کہ یہ ایسے نہیں ہوگا، کیونکہ جب تم مجھے ملتے ہو تمہیں دھیان دینا ہوگا، یاد کرنا ہوگا، کیونکہ تم نے کلام کو ایک طریقے سے حاصل کیا اور دوسرے طریقے سے چھوڑ رہے ہو، کیونکہ جب تم کلام کھولتے ہو یہ تمہیں بدلتا ہے۔ تم کلام کو ایسے نہیں چھوڑ سکتے جس حالات میں تم کلام کے پاس آئے تھے۔ کوئی تو آمین کہے۔ خداوند آپ کو اور مجھے بتانا چاہتے ہیں عبادت ہمیں بدلتی ہے، ہمیں منتقل کرتی ہے، ہمیں آگے بڑھاتی ہے۔ ہم آج اس عبادت میں شامل ہیں اور خداوند کہتے ہیں ایسی کوئی جگہ نہیں کہ ہم حرکات سے گزریں۔ ہم یہاں روشنی دیکھنے نہیں آئے، ہم یہاں روشنی دینے والے کو دیکھنے آئے ہیں۔ ہم ادھر ادھر یا پاسبانوں کو دیکھنے نہیں آئے، ہم خدا کو سننے آئے ہیں جس نے پاسبانوں کو مخصوص کیا ہے۔ ہم اپنی زندگیوں میں جنت پانا چاہتے ہیں، ہم اسے ملنے آئے ہیں۔ میری زندگی میں کچھ ہے جسے بدلنا ہوگا، کیونکہ میں مشرقی پھاٹک سے داخل ہوا پر میں دوسرے پھاٹک سے باہر جاؤں گا۔ آپ ایسے نہیں جائیں گے جیسے آپ داخل ہوئے۔ ہر صبح جب میں اٹھتا ہوں میں بندگی کرتا ہوں۔ میں 5:36 میں اٹھتا ہوں اور پہلے میں اپنی کافی مشین چلاتا ہوں۔ سبھی والدین کرتے ہیں۔ میں جب اسے شروع کرتا ہوں تو مختلف آوازیں آتی ہیں، میں جان جاتا ہوں کہ یہ تیار ہے اور میں بھی تیار ہوں۔ میں بٹن دباتا ہوں، آپ جانتے ہیں دن کے حساب سے میں پھر سے بٹن دباتا ہوں۔ جتنا مصروف دن اتنی کڑک کافی۔ میری آج کی خوراک ایک اور خوراک۔ اگر آپ مجھے 4 بار بٹن دباتے دیکھیں تو سمجھ آئیے کہ بہت برا دن ہے۔ اوپر تک کپ بھر کے اور اوپر سے تھوڑا سا دودھ۔ واہ واہ، یا خدا ہر ایک الفاظ مخصوص ہے۔ آپ جانتے ہیں میں کس متعلق بات کر رہا ہوں۔ مجھے بتایا گیا کہ راہبوں نے کافی ایجاد کی، اور انہوں نے کافی کی ایجاد کیوں کی؟ راہبوں نے کافی کی ایجاد اور اس کا استعمال اس لیے کیا تھا تاکہ مراقبہ میں مدد ہو۔ ہزاروں سال بعد بھی میں اپنا سر نہیں منڈواتا، بھورے رنگ کا لباس نہیں پہنتا، پر میں کافی کی مدد لیتا ہوں۔ کوئی آمین کہے گا کیا؟ چلیے ایماندار بنیے۔ میں کتاب نکالتا ہوں، میں اسے وہاں رکھتا ہوں اور بیٹھ جاتا ہوں اور میں عبادت کرتا ہوں۔ بہت خوبصورت۔ میں بیٹھتا ہوں۔ جب میں چھوٹا تھا میں کہتا تھا آج میں 20 باب پڑھوں گا، میں 47 وائز دوں گا کہ آج میں بہت کچھ سیکھوں گا، اور زندگی بھر یہ عملی نہیں بن پایا۔ اب جب میں پڑھنے بیٹھتا ہوں میرا ایک مقصد ہوتا ہے، مجھے ایک کام مکمل کرنا ہے۔ میں کلام میں سے ایک بات مانگتا ہوں کہ آج مجھ سے مخاطب ہو۔ مجھے سب نہیں چاہیے، بس ایک لفظ۔ یسوع نے کہا انسان روٹی ہی سے زندہ نہیں رہتا پر کلام سے۔ مجھے اگر ایک چیز مل جائے، ایک چیز جو میری مدد کر سکے، ایک چیز جو آج مجھے لیس کرے، ایک چیز جو مجھ سے بات کرے، تبھی میں تبدیل ہوں گا۔ میں مشرقی پھاٹک سے داخل ہوا اور میں جنوبی پھاٹک سے باہر جاؤں گا۔ میں اس کلام میں جیسے داخل ہوا ویسے باہر نہیں جاؤں گا۔ اسے میرے روبرو ہونا ہوگا، اسے مجھے بدلنا ہوگا۔ میں نے اس میں جان لگا دی ہے۔ جی ہاں، جب آپ عبادت میں آتے ہیں، گرجے میں آنا مذاقیہ لگتا ہے۔ ایمانداری سے کہیے، کیا صرف میں ہی ہوں جسے یہ سب سے مشکل لگتا ہے کہ گرجا جانا ہے؟ یعنی ایک صبح آپ اٹھتے ہیں، جو بھی آپ پہننا چاہتے ہیں وہ کپڑوں کے ڈھیر میں ہے۔ کپڑوں کا ڈھیر ہمارے گھر میں ایک بھول جال ہے جو اکثر مہمانوں کے کمرے میں پایا جاتا ہے، کیونکہ جب کپڑے سوکھ جاتے ہیں تو ہم سوکھے کپڑوں کا ڈھیر اٹھاتے ہیں اور کپڑوں کے ڈھیر میں ڈال دیتے ہیں، یعنی کہ مہمانوں کے بستر پر۔ اور ایک صبح آپ اٹھتے ہیں اور ڈھونڈتے رہتے ہیں میرے محاصل موزے کہاں ہیں۔ کیا یہ میرے ساتھ ہی ہوتا ہے؟ بچوں کے داغ نما کپڑے، اور آپ ڈھونڈتے جاتے ہیں جونی کی جرابیں کہاں گئیں۔ آپ جانتے ہیں جون پاگل ہو رہا ہے، اور آپ سب کچھ اکٹھا کرتے ہیں، اپنے اتوار کے کپڑے پہنتے ہیں، ناشتہ کرتے ہیں، تبھی بچے آ کر آپ کی خوبصورت قمیض کے اوپر گندے ہاتھ لگا دیتے ہیں۔ آپ دوسری قمیض استری کرتے ہیں اور اس کے اوپر داغ لگے ہوئے ہیں، آپ کو وہ داغ دکھے نہیں اور آپ قمیض استری کر چکے ہیں۔ چلیے بھی، اور آپ کو اور کام بھی کرنے ہیں، بچوں کو گاڑی میں بٹھانا ہے،
سب کو گاڑی میں بٹھانے کے لیے اتنی مشقت کیوں کرنی پڑتی ہے؟ جلدی گاڑی میں بیٹھو، مجھے اور سامان بھی لے کر کے آنا ہے، جلدی جلدی گاڑی میں بیٹھو، اور بچے گاڑی میں ہیں۔ جب گاڑی شروع کرتے ہیں تو یاد آتا ہے تیل والی بتی جل رہی ہے، گاڑی میں تیل نہیں ہے۔ آپ بیوی پر الزام لگا رہے ہیں کہ تم نے تیل ختم کر دیا، تم نے بتایا نہیں۔ پھر آپ سڑک پر نکل پڑتے ہیں اور آپ کے اگل بغل کے لوگ سبھی گرجا نہیں جا رہے، آرام سے گاڑی چلا رہے ہیں، 10 منٹ دیر ہو چکی ہے، اور آپ کا رویہ ہوتا ہے کہ میرے راستے سے ہٹو، میں خدا کو ملنے جا رہا ہوں۔ لوگوں کو ہٹانے کی کوشش کر رہے ہیں، اور آپ خدا برکت دے نکل جاتے ہیں۔ آپ گرجا پہنچتے ہیں اور گاڑی کھڑی کرنے کے لیے لمبی قطار ہے۔ آخر کار آپ کو 24ویں قطار میں گاڑی کھڑی کرنے کی جگہ ملتی ہے۔ آپ باہر آتے ہیں اور بچوں کو لیتے ہیں، اور بچے آپس میں جھگڑا کر رہے ہیں۔ چپ ہو جاؤ تم چھوٹے۔ خدا برکت دے، خوش آمدید۔ اگر دوبارہ بھائی کے ساتھ ایسا کیا تو میں تمہیں 1 مہینے تک ٹی وی نہیں دیکھو گے، اور تمہارے دوست گھر کے آس پاس بھی نظر نہیں آنے چاہیے۔ کچھ تو کہیے۔ آپ گرجا کے دروازے میں داخل ہوتے ہیں اور اندر جاتے ہیں، اور وہاں پر ہے آپ کیسے ہیں؟ ہاللیلویا! عمدہ دن ہے، خدا کی تعریف ہو۔ جی ہاں، آج صبح عقیدت مند زندگی ہے۔ جب تک آپ اپنی جگہ پر بیٹھ جاتے ہیں، آپ کے چاروں اور بڑے خوشنما لوگ بیٹھے ہیں۔ آہا! میں مدد کروں؟ او کیوں نہیں، میں آپ کے تسمے باندھ دیتا ہوں۔ اور جب آپ اپنی سیٹ پر بیٹھ جاتے ہیں، سب بھول جاتے ہیں۔ یا خدا، پہنچ گیا۔ مجھے میرا تگمہ دو، میں نے کر دکھایا، میں اس ہفتہ گرجا میں ہوں، میں ایک اعلیٰ مسیحی ہوں، میں پہنچ گیا۔ خدا مجھے بنگلہ دے گا، میں نے اس ہفتے کر دکھایا۔ آپ کو متاثر ہونا چاہیے۔ اور جب آپ اپنی جگہ پر پہنچتے ہیں، آپ سب بھول جاتے ہیں، آرام سے بیٹھتے ہیں۔ میں جانتا ہوں میں کیسے پہنچا ہوں، کیونکہ میں یہ جانتا ہوں، مجھے معلوم ہے باہر کیسے جانا ہے۔ اور خداوند کہتے ہیں، نا تم یہ مت سوچو، تم گرجا اس لیے نہیں آئے کہ تمہاری حاضری لگ جائے، تم ارائز کانفرنس میں اس لیے نہیں آئے کہ تم ایک مسیحی ماحول میں بہہ جاؤ۔ جس پل تم داخل ہوئے، کوئی تو بولو، جس لمحہ تم اندر آئے، آپ کہیں گے کہ میں یہاں سے باہر نہیں جا سکتا۔ جس حالات میں اندر آیا، میری زندگی میں کچھ تو بدلنا چاہیے۔ کسی کو جاننے کی ضرورت ہے کہ آپ جیسے بھی یہاں آئے ہیں، یہ بہت بیش قیمت ہے، یہ بہت بڑی کوشش ہے، یہ آپ کی مشکلوں سے بڑھ کر ہے، کیونکہ آپ کی زندگی میں کچھ بدلنے جا رہا ہے، کیونکہ آپ خدا کی مرضی سے اس کے ساتھ ہیں۔ اور جب آپ خدا کے ساتھ ہوتے ہیں، آپ کی زندگی بدل جاتی ہے۔ آمین۔ بچوں کو یہاں لانا ایک مشکل ہے، پر بچے برکت پائیں گے۔ گرجا خداوند کی حمد کرے۔ آپ جس حال میں آئے ہیں ویسے واپس نہیں جائیں گے، جس حال میں آئے ہیں ویسے نہیں جائیں گے۔ جب آپ اس کے پاس آتے ہیں تو آپ کی زندگی بدلتی ہے، آپ کی دنیا میں کچھ بدلتا ہے جب آپ اس کے پاس آتے ہیں۔ کچھ مسیحی جاننا چاہتے ہیں کہ یہاں کیا ہونے والا ہے۔ پہلے ہم پرستش کے گیت گائیں گے، تالیاں بجاتے ہوئے، سب کے لیے خوشی کا ماحول، بزرگوں کو آگے لاؤ، پہلے ان کو موقع دو، اس سے پہلے کہ وہ چلے جائیں۔ سبھی بزرگ آگے آ چکے ہیں، آئیے شروع کرتے ہیں۔ کچھ لوگ اوپر نیچے کود رہے ہیں، پادری کو بھی بلاتے ہیں لوگوں کو برکت دینے کے لیے، ہنستا ہوا چہرہ، اور بولیں گے اپنے آس پاس کے لوگوں کو خوش آمدید کہو۔ موسیقی شروع ہو جاتی ہے، کوئی باجا بجانا شروع کر دیتا ہے، باجا شروع ہو جاتا ہے، گیت شروع ہو جاتا ہے، تاکہ ہاتھ اس گرجا میں جنبش کریں گے، اور پھر ہم گیت شروع کرتے ہیں، خوبصورت اور دلکش گیت، اور آخر میں ایک ایسا ماحول بنا دیتے ہیں کہ مانو خدا کی شخصیت آ جاتی ہے۔ تبھی ہاتھ میں کوئی پرچیاں لے کر آتا ہے، بیماروں کے لیے دعا کرو، اور کسی کو نوکری مل گئی، آمین۔
ٹھیک ہے، آئیے اب ہم نئے لوگوں کو انعام دیں، چندہ لیا جائے گا، لوگوں سے پیسہ نکلوانا ہے۔ اب گرجا کی خبریں شروع کرو، دھیان رہے اس کی بڑی آواز اور تصویریں چاہیے جو ہمارے ہی کچھ طالبوں نے تیار کی ہیں۔ آئیے ہم اپنی اس مہارت سے کلیسیا کو متاثر کریں۔ اب پاسبان آتا ہے جو اچھا دکھتا ہے۔ میں اپنے گرجے کا زیادہ مسیحی ہوں، زیادہ مسیحی ہوں، زیادہ مسیحی۔ آپ یہ سب جانتے ہیں۔ اسے 35-40 منٹ کلام سنانا ہے، کافی کتنی ہے اس پر منحصر ہے۔ آخر میں یسوع کو موقع دیتے ہیں، میں اس کا ہاتھ دیکھتا ہوں، 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 خدا کی تمجید ہو۔ ٹھیک ہے، آئیے دعا کریں۔ لوگ مسیحی گیت گائیں گے اور باجا بجائیں گے، بڑے جوش کے ساتھ ختم کرتے ہیں، سبھی تعریف کرتے ہیں، کسی کو کھانے کے لیے لے جائیے اور آپ دروازے سے باہر۔ آج کی حاضری لگ گئی، چرچ ختم۔ اور خداوند کہتے ہیں کہ یہ ایسے نہیں چلے گا، تم سیدھے باہر، ایسے نہیں چلے گا۔ تم نے پہلے کبھی کچھ نہیں دیکھا، تمہیں کچھ اندازہ نہیں ہے، تم یہاں جذباتوں میں بہنے نہیں آئے تھے، تم یہاں اس لیے نہیں آئے تھے، آپ کو مزہ نہیں آیا۔ خدا کہتا ہے کہ تم یہاں مزے لینے نہیں آئے تھے، تم کسی عمل کو دہرانے نہیں آئے تھے، تم یہاں آئے تھے یسوع مسیح کو ملنے۔ اور کوئی بھی خدا کو جلال دیں جو بھی یسوع سے ملتا ہے، کیونکہ جو بھی یسوع سے ملتا ہے وہ بدل جاتا ہے۔ تم خدا سے ملنے کے بعد اس حالت میں نہیں جاؤ گے جس حالت میں آئے تھے۔ میں آیا اور میں نے تلاش کیا، مجھے ملی اور میں اپنی جگہ پر بیٹھا، پر اب میں یہاں موجود ہوں۔ ذرا رکیے، یہ کوئی پرانے وقتوں کے گیت نہیں ہیں، یہ پرستش کا وقت ہے جو میری زندگی کے بوجھ کو مٹا ڈالے گا۔ یہی ایک موقع ہے جب خدا میری نا امیدی میں امید دے گا۔ کیا میں گا نہیں سکتا؟ کیا میں اقرار نہیں کر سکتا؟ یقین نہیں کر سکتا؟ اعلان نہیں کر سکتا؟ عزیزو، جب ہم بندگی کے لمحوں میں جاتے ہیں، یہ کوئی آہستہ آہستہ باجا بجانے کا موقع نہیں ہے، یہ آسمان سے سرگوشی ہے جو عبادت کے شاندار گانے پر قابض ہو جاتا ہے جو ہمارے عظیم شہنشاہ کے لیے ہے۔ وہ سرگوشی مجھے میری گفا سے باہر نکال لے گی اور میری تقدیر کی طرف لے جائے گی جو خدا نے میرے لیے رکھی ہے۔ عزیزو، آج میں ہدیے میں ایک چیز دے دوں گا، اور وہ ہدیہ میری کنگالی ختم کرنے والا ہو سکتا ہے، جس نے میری محدود سوچ کو کھول دیا اور مجھے بڑا سوچنے میں مدد کی۔ عزیزو، جب آپ خدا کو دیتے ہیں تو برکتیں حاصل کرتے ہیں۔ آج کا کلام ایسا نہیں ہے کہ میں یہاں پر بیٹھ کر اس پاسبان کو سنوں گا، کیا اس کے پاس کچھ بہتر ہے؟ عزیزو، وہ اس پلپٹ پر ہے، اور جب وہ یہاں ہے، عزیزو، میں یہ پیغام نہیں چھوڑ سکتا۔ جس حالات میں میں آیا تھا، ایک بچہ مجھے بتا سکتا ہے، ایک جوان مجھے ہدایت دے سکتا ہے کہ اگر یہ خدا کا کلام ہے تو یہ کچھ کر سکتا ہے۔ میری زندگی میں مشرقی دروازے سے داخل ہوا، جنوبی دروازے سے باہر جاؤں گا، اس حال میں نہیں جاؤں گا جس حال میں داخل ہوا۔ کچھ تو ہے جو مجھے بدلے گا۔ عزیزو، یہ آپ کا نظریہ بدل دیتا ہے۔ آپ جانتے ہیں، صبح جب میں بائبل مقدس پڑھتا ہوں، کبھی کبھی میں آپ کو سچ بتا رہا ہوں، کلام کھولتا ہوں، بائبل میں کلام کو دیکھتا ہوں، کبھی کبھی میری بائبل میں اور یہ یلو پیجز کی کتاب پڑھنے جیسا ہوتا ہے، بالکل اسی جیسا، اور میں کہتا ہوں یہ کتنا سوراخ ہے۔ پھر میں سوچتا ہوں اور کہتا ہوں ایک منٹ ٹھہرو، اس کی 66 کتابیں، 1187 باب، 31,102 آیتیں، اور ان میں سے ہر ایک خدا کا زندہ کلام ہے۔ اگر میں اس کا کلام پڑھ رہا ہوں اور مجھے کچھ سمجھ نہیں آ رہا تو کلام میں کچھ غلطی نہیں ہے، یہ ضرور ہے کہ میرے ساتھ کچھ گڑبڑ ہے اور پھر کچھ بدلتا ہے۔ میں کتاب بند کر کے رکھ نہیں دیتا اور اخبار نہیں پڑھتا، میں اپنے پیروں پر کھڑا ہوتا ہوں اور دعا کرنا شروع کرتا ہوں، اور میں اپنی زندگی میں مکاشفہ کا اعلان کرتا ہوں اور کہتا ہوں، عزیزو، اگر یہ خدا کا کلام ہے تو یہ میرے ساتھ بات کرے گا۔ جب میں گرجا میں آتا ہوں، میں بیٹھتا نہیں، ان کے ساتھ گانے نہیں گاتا جو سر میں بھی نہیں ہیں۔
کوئی اس مائک کو ٹھیک کرو اور اس کا حل نکالو. وہ گانا ٹھیک نہیں تھا جو گزرا ہفتہ گایا تھا. چھوڑیے بھی، میں اس پاسبان کو نہیں سنتا. اور بولتے ہیں میرے لیے اس کے پاس کیا ہے، میں نے سب کو سنا ہے. ابھی بونگ کی گزرا ہفتہ ٹی وی پر تھا. پریسیل کی اگلی باری ہے. یہ بلی میرے لیے کیا لائی ہے. چلیے بھی دیکھیے، اگر کوئی خدا کا کلام بانٹ رہا ہے، کلام میں کچھ گڑبڑی نہیں ہے. اگر میں اس کلام میں سے نہیں سیکھ پا رہا، کلام پورا ہونے دیجیے. ضرور مجھ میں کوئی کمی ہے. پاسبان کے بارے میں فیصلہ کرنے سے بہتر ہوگا اپنے لیے دعا کرنا شروع کیجیے. میں بہاو میں نہیں بہوں گا، میں روایتیں پوری نہیں کروں گا، میں بیکار کی باتوں میں نہیں آؤں گا. بس میں اس بندگی سے کچھ لے کر جاؤں گا جو میری زندگی ہمیشہ کے لیے بدل دے گا، جو مجھے مقصد کی اور لے جائے گا. میں مشرقی دروازے سے داخل ہوا، جنوبی دروازے سے جاؤں گا. جیسا میں آیا تھا ویسا نہیں جاؤں گا. کسی کو فیصلہ کرنا ہوگا کہ اس اتوار آپ کے گرجا میں آپ ویسے نہیں جائیں گے جیسے آئے تھے، اور اس عبادت کے ختم ہونے تک آپ جیسے آئے تھے ویسے نہیں جائیں گے. آپ اسی ہار کے ساتھ نہیں جائیں گے، اسی مایوسی کے ساتھ واپس نہیں جائیں گے، اسی قید میں واپس نہیں جائیں گے. عزیزو، کچھ بدلنے جا رہا ہے. آپ کی زندگی میں کچھ نیا ہو رہا ہے. آپ کی تقدیر بن رہی ہے. اس ماحول میں آپ کی امیدیں پوری ہو رہی ہیں. وہ آسمانی وعدہ آج آپ کے دلوں میں ہے. اس جگہ پر خدا کی تمجید ہو. میں جیسے آیا تھا ویسے نہیں جاؤں گا، ویسے نہیں جاؤں گا جیسے آیا تھا. آج آپ کو یہ اعلان کرنا پڑے گا، آج اور ابھی میں اس عبادت میں سے ویسے نہیں جاؤں گا جیسے میں آیا تھا. مجھے یہ پسند ہے. لوکا 2 مجھے پسند ہے. بیٹھیے. 2:42 آیت. یسوع 12 سال کے ہیں. ان کے ماں باپ انہیں فسح کے لیے ہیکل لے جا رہے ہیں. سوچئے، یسوع صبح اٹھتے ہیں، یوسف باہر ہے، خاندان کے لیے اونٹ تیار ہے. کیا ہو رہا ہے؟ ہم فسح کے لیے یروشلم جا رہے ہیں. یوسف گھر کے پیچھے جاتے ہیں اور چھوٹے بچڑے کو لاتے ہیں، پریوار کا بچڑا. او بابا، یہ میمنا بھی ہمارے ساتھ یروشلم جائے گا؟ ہاں ہاں یسوع. یسوع سوچتے ہیں یہ عجیب اختتام ہوگا. اور 3 دن کے بعد جب اعلیٰ پادری میمنے کا گلا کاٹ دے گا اور زمین پر خون بکھر جائے گا، کیا 12 سال کا بچہ یہ سمجھے گا؟ وہ خاندان کے کارواں کے ساتھ یروشلم نکلتے ہیں. ہر کوئی چلتے ہوئے گانا گا رہا ہے، ہر آدمی ہر عورت کارواں میں جڑو. سب یروشلم پہنچتے ہیں، ہیکل میں داخل ہوتے ہیں. آپ کو سمجھنا ہوگا، یوسف اور مریم، آپ جانتے ہیں ان کی زندگی باغ بگیچوں میں نہیں گزری. بہت کچھ ہو رہا تھا. ان کے اور بچے بھی تھے. یسوع کا بھائی یعقوب تھا جس نے بائبل کی ایک کتاب لکھی. وہاں بہت کچھ ہو رہا تھا. وہ سوچتے ہوں گے سبھی چھوٹے بچوں کو قطار میں رکھو، یہ سڑک کے اس پار نہ جائیں، اونٹ آ رہے ہیں، ان کو بچا کے رکھو. جیسے کہ یعقوب، یسوع کو تنگ مت کرو، ایسا کچھ. سب کو ایک قطار میں رکھنا، ایک ساتھ چلنا. ہمیں رات کو کہاں رکنا ہے؟ پچھلی بار بہت برا تجربہ رہا، رکنے کے لیے موافق جگہ نہیں ملی. یوسف، کیا آپ نے انتظام کر لیا ہے؟ مجھے رسید دکھاؤ، ابھی دکھاؤ. وہ عبادت کے ماحول میں بھی ہیں، عبادت کے رسم و رواج وہ پہنچ چکے ہیں، حاضری لگ چکی ہے. یروشلم پہنچ گئے، یہ فسح کی دعوت ہے، اور پھر واپس چلے گئے. اور وہ چلے گئے بنا یسوع کے. کلام مقدس بخوبی بتاتا ہے یسوع جب واپس گھر گئے وہ اپنے ماں باپ کے تابع دار تھے. اور یہاں پر ہم دیکھتے ہیں خدا کا بیٹا ہوتے ہوئے تابع داری کی الگ مثال پیش کرتے ہیں، جہاں وہ دیکھتے ہیں کہ میرے ماں باپ چاہتے ہیں کہ میں چلا جاؤں، پر کوئی بات ہے کہ میں نہیں جا سکتا، مجھے اس اعلیٰ طاقت کی ماننی ہے بجائے اس کم تر کے. پھر بھی یسوع وہیں پر رہ گئے. آموس 3:3 آیت.
अगर दो शख्स बाहम मुत्तफिक ना हो तो क्या इकट्ठे चल सकेंगे? और हिजकिय्याल 46 बाब 9 आयत, यस्सु खुदा है और यस्सु अल मसीह पाक रूह की मदद से हिजकिय्याल 46 बाब में पहले ही हमें बता चुके हैं कि जब तुम इबादत में आओ तुम वैसे नहीं जा सकते जैसे दाखिल हुए थे। तो जब यूसुफ और माँ मरियम हैकल में आए वो अपनी समझ के मुताबिक वैसे ही वापस जा रहे हैं जैसे हैकल में दाखिल हुए थे। तब यीशु कहते हैं कि मैं तुम्हारे साथ नहीं चल सकता अगर मैं आपके साथ मुत्तफिक ना हूँ, इसलिए तुम्हारा कारवां छोड़ रहा हूँ और यही रहूंगा जब तक तुम्हें एहसास नहीं होता कि जब मेरी इबादत में आओ तुम ऐसे नहीं जा सकते जैसे आए थे। उनको ये राज जानने में पूरा दिन लगा कि यीशु पीछे क्यों रह गए। एक पूरा दिन जब आपका दिमाग कहीं और लगा होता है। इबादत में बैठे हैं, पूरा वक्त फोन पर हैं, ट्विटर पर नजर है। मैं सब खिदमतगारों को बताता हूं, आप गिरजा में आते हैं उस फोन को कुर्सी के नीचे रख दें, क्योंकि आप इबादत से ऐसे नहीं जा सकते जैसे आए। हम पेशावर मसीही नहीं हैं। पादरी होने के नाते मैं इबादत में मैं अपनी ईमेल और आईपैड देखता रहूं और आप सोचें कि मैं कलाम पढ़ रहा हूं। बढ़िया, इंतजामिया काम करें और जैसे आए थे वैसे ही चले जाएं। मैं खुद को आगाह कर रहा हूं, किसी और को नहीं। यीशु आपके साथ नहीं जाएंगे, नहीं जाएंगे। 3 दिन तक उन्होंने यीशु को ढूंढा। यरूशलेम वापस आ गए, वापस हैकल में 3 दिन बाद। देखिए अब उनका सलूक कैसा है। आप सोचते हैं अब वो कह रहे हैं चलो सब इकट्ठे हों और आज रात बढ़िया खाना खाएंगे। ना ना ना, वो जज्बा कि हमारी जिंदगियों में कुछ कमी है। हम इस इबादत में यीशु के बिना आए, पर हम यीशु के बिना नहीं जाएंगे। हम इस हैकल को नहीं छोड़ सकते। आइए, कोई आज अपनी जिंदगी में ये ऐलान करना चाहता है, मैं ये इबादत यीशु के बिना नहीं छोड़ूंगा, मैं उसकी मौजूदगी के बिना नहीं जाऊंगा, मैं जो उससे चाहता हूं उसके बिना नहीं जाऊंगा, मैं बरकत लिए बिना नहीं जाऊंगा। मैं याकूब हूँ, मैं आज इस बंदगी में से लंगड़ाते हुए जा सकता हूँ, पर मुझे बरकत चाहिए, मुझे इनायत चाहिए, उसका मसा चाहिए। इस इबादत में कोई ऐलान करना चाहता है, मैं यीशु को अपनी जिंदगी में चाहता हूँ, मैं यीशु को चाहता हूँ, मैं जैसा आया था वैसा नहीं जाऊंगा। आइए आइए, जोर से कहें यीशु। आज आपके साथ कलाम बांटकर अच्छा लगा। मुझे उम्मीद है आप इससे बरकत पाएंगे। हम आपका शुक्रिया अदा करते हैं। हम दुआ करते हैं कि मुस्तकबिल में आप कभी न्यूजीलैंड आकर अराइज की इबादत में शिरकत करें। और गॉड टीवी का शुक्रिया अदा करते हैं। खुदा आपको बरकत दे। और याद रखें कि आप जब यीशु को मिलने आए तो वैसे न जाएं जैसे आते हैं।